नाज़रीन, इराक से इसराइल पर बड़ा हमला किया गया है और कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ी खबर यह भी आई है कि मिस्र से कई जंगजू इसराइली बेसिस के अंदर घुस गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि मिस्र से जंगजू जो हैं वो इसराइली जो फौजी अड्डे हैं उनके अंदर घुसे हैं। कई इसराइली फौजियों को मारा है और कईयों को जख्मी किया है और खुद इसराइली मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, गजा से आज बरोज सोमवार बहुत बड़े ऑपरेशंस की इतलात हमें आ रही हैं। बहुत मेगा लेवल के ऑपरेशंस किए गए हैं। जैतून के एरिया में जिस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसको देखा जा रहा है कि वो एक छोटा सा इलाका जिसमें हजारों इसराइली फौज भेजी गई है लेकिन अभी तक वो फतह नहीं हो पा रहा। वहां से भी हमलों की तफसीलात हमारे पास आई हैं। अब वहां पर जंग किस तरह से लड़ी जा रही है, तमाम इतराफ से इसराइल ने घेर रखा है लेकिन अभी भी पेशकदमी नहीं कर पा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और वेस्ट बैंक से भी आज कुछ खबरें हमने शामिल की हैं, आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इराक के हवाले से अपडेट करते हैं। इस वक्त जो रमजान करीब आ रहा है, जो रफा ऑपरेशन के हम करीब होते चले जा रहे हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अपने हमले बढ़ा रही है क्योंकि सबको वाज़े नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए इसराइल टाइम बाय करता है, अमेरिका उसको टाइम बाय करके देता है। तो ठीक है, एक हमारा डेलीगेशन जब मुज़ाकरात कर रहा है लेकिन अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये फैसला किया कि मुज़ाकरात साथ साथ होते रहेंगे। अब हम हमलों की पेस बढ़ाएंगे ताकि ये एक ज़्यादा लेवल का जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जा सके। तो तमाम इतराफ से अगर हम देखें तो हिजबुल्लाह के हमलों की तफसीलात हमने आपके सामने रखी, किस लेवल के नंबर ऑफ सिटीज़ पर हमले हुए। यमन किस लेवल के हमले कर रहा है, बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारी कर रहा है। अब इराक से ये हमले होना शुरू हो गए। मिस्र से जंगजू आना, ये मिस्री फौज नहीं है, ये मिस्री जंगजू हैं, ये बात ज़हन में रखें। तो वहाँ से आना शुरू हो गए हैं। सेम जो है वो गजा में तो ऑलरेडी एक पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई चल ही रही है। तो सबसे पहले इराक के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। नज़ीर, इराक ने बताया है कि उसने नंबर ऑफ मकबूजा फ़लस्तीनी साइट्स को निशाना बनाया है। यानी बहुत सारे इलाके हैं इसराइल के जिन पर हमला किया गया है और इसमें हेडक्वार्टर्स भी हैं, इसमें उनके दूसरे जो हसास मिलिट्री साइट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमले के बाद इराक का स्टेटमेंट जारी हुआ है, द इराकी रेजिस्टेंस कंटिन्यू टू लिबरेट इराक एंड टारगेट ज़ायनिस्ट साइट्स इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन विच वी विल नॉट अबैंडन। हम ये हमले जारी रखेंगे और इसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इराक में नाज़रीन पूरी तरह से तंजीमें जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं। कुछ तंजीमों के जंगजू वो बॉर्डर पर भी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। लेबनान का बॉर्डर हो, शाम का, ये हम पहले आपको रिपोर्ट भी कर चुके हैं। और बाकी जो तंजीमें हैं वो वहाँ से बैठ कर हमले भी कर रही हैं। इवन आप देखेंगे इराक में जो तंजीम ऑपरेट करती है इस्लामिक रेजिस्टेंस, वो अब इराक और शाम से होते हुए लेबनान में मुतहरिक हो चुकी है। और लेबनान में मतलब हिजबुल्लाह के शाना बशाना आकर वो इसराइली जो मिलिट्री साइट्स हैं उनके ठिकाने उनको निशाना बना रही है। और कितनी हलाकतें इस्लामिक रेजिस्टेंस कर चुके हैं, कितने बिल्डिंग्स को, कितने हेडक्वार्टर्स को उसने निशाना बनाया है। तो माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है और कशीदगी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। अब नाज़रीन, आपको मिस्र के हवाले से अपडेट करते हैं और मिस्र से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, खबर यह है जिसको इसराइली मीडिया ये तस्दीक कर रहा है कि जंगजू मिस्री साइड से अंदर घुसे हैं इसराइल वाली साइड पर और वो बेस के अंदर गए हैं और बेस में जाकर उन्होंने हमले किए हैं। कुछ जो बाहर फौजी तैनात थे उनको मारा है, कुछ को ज़ख्मी किया है, फिर अंदर जाकर उन्होंने नुकसान किया है। ये नाज़रीन हमला हुआ है नेजिव मिलिट्री बेस है। अब नक्शे पर देखिए नेजिव कहाँ पर है, बिल्कुल मिस्र के बॉर्डर के ऊपर है नेजिव। तो यहाँ पर इनकी बेस थी और मिस्र से जंगजू अंदर आया। अगर आपको याद हो तो हमने आपको रिपोर्ट किया था कि मिस्री कबीले जो जंगजू कबीले हैं और वहाँ पर जंगजू तंजीमें, मतलब जैसे लेबनान में है, शाम में है, जॉर्डन में, इसी तरह मिस्र में भी तो जंगजू बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर भी तो तंजीमें ऑपरेट करती हैं। गो के लेबनान की तरह वो फाल नहीं थी लेकिन अब वो फाल होना शुरू हो गई। देखें, हुकूमतों की पॉलिसी जो भी हो, जो वहाँ पर तंजीमें हैं या जो अवाम हैं वो तो मतलब वो पता नहीं किस तरह से मामलात को बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब मिस्र के अवाम, अगर आप उनके जज्बात देखें, जॉर्डन, और भाई जॉर्डन की तो सारी जो जनरेशन है वो भी फ़लस्तीनी है। मतलब ये जो फ़लस्तीन था उसमें जॉर्डन का इलाका भी शामिल था, ये सारा फ़लस्तीन था। इसलिए तो इसराइल कहता है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना, ये सारा हमारा इलाका है।
سو جو جارڈن کی جنریشن ہے، جو نسل ہے، وہ نسلاً فلسطینی ہے، تو وہ عوام مطلب کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں، کتنا مطلب دکھ بھرے ان کے جذبات ہیں، کس طرح سے وہ تکلیف وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ملینز کی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو سیم اسی طرح اب جو جنگجو تنظیمیں ہیں وہ فعال ہو گئی ہیں، اور یہاں سے یہ اندر آئے ہیں نجیب میں۔ اسرائیلی میڈیا کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، "A security incident near an Israeli military base in Negev. Bullets were found at the entrance to the training base where soldiers were killed and injured." اب یہ نجیب جو ہے وہ ایک صحرا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سینائی بھی تو سارا صحرا ہی ہے نا، یہ صحرائی علاقہ ہے، تو یہ پھر بارڈر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو صحرا ہے۔ تو نجیب میں ناظرین یہ بڑا واقعہ ہوا ہے۔ سو اب آپ مجھے بتائیے کتنے محاذ ہو چکے ہیں۔ سو مصری آرمی کیا کرتی ہے، مصری حکومت کیا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اب مصری تنظیمیں میدان میں آ چکی ہیں، مصری جنگجو میدان میں آ چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ لیبنن کی طرز پر یا حزب اللہ کی طرز پر تو نہیں ہوں گے، ان کی طرز پر تو وہ حملے نہیں کر سکتے، لیکن جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کھل کر اب میدان میں آ چکے ہیں۔ تو ایک نیا محاذ اس وقت اسرائیل کے خلاف کھل چکا ہے۔ اب آپ کو ناظرین غزہ میں لیے چلتے ہیں، اور آج بروز سوموار میگا آپریشنز کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ بہت زبردست حملے کیے گئے ہیں، کمانڈرز کیا، ان کے آفیسرز کیا، ان کی فوجی کیا، ان کے ٹینکس کیا، مطلب تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور آج بھی اسرائیل کو وہاں پر عبرتناک ناکامیاں اٹھانا پڑی ہیں۔ آغاز ناظرین ہم زیتون سے کر لیتے ہیں۔ الزیتون کا علاقہ جو کہ اس وقت سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے، یہ بالکل غلط نہیں ہوگا اگر ہم کہیں کہ ساری نظریں زیتون پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی اس کو ایک اہمیت مل گئی ہے کہ بھائی یہ ایک علاقہ جس کو اسرائیلی فوج بار بار نئے دستے بھیج رہے ہیں، نئے تازہ دم دستے، نئی بٹالینز بھیج رہی ہے، لیکن یہ فتح نہیں کر پا رہی۔ وہاں پر جو فائٹرز ہیں ان کو اسرائیل کہتا ہے، اسرائیلی میڈیا کہتا ہے they are the most dangerous gunmen we have ever fought، کہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ خطرناک جنگجو زیتون کے ایریا میں۔ حالانکہ شجاعہ میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنی بڑی بیٹل وہاں پر لڑی گئی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زیتون تو سب پر بازی لے گیا ہے۔ سو اب ناظرین اس کو المیادین رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو ریزسٹنس سورسز ہیں وہ المیادین کو بتاتے ہیں، پھر المیادین لکھتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا واقعات پیش ہے۔ مطلب زیتون میں اب میڈیا تو نہیں ہے، تو ان میں سے ریزسٹنس کا یعنی حماس کے وہ کوئی ایک آدھ سورس جو ہے وہ المیادین کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو المیادین بیسیکلی اس ساری بیٹل کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تو پہلی ہیڈ لائن آپ دیکھیے، سورس فرام زیتون نیبرہڈ ان غزہ، the enemy inflicted heavy losses and our fighters are still deployed on all fronts of the fighting، کہ دشمن کو بھاری نقصان ہوا ہے اور ہمارے فائٹرز جو ہیں وہ تمام ایکسس پر اس وقت لڑ رہے ہیں۔ پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کمانڈر کی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، یعنی یہاں پر کمانڈرز بھی مارے جا رہے ہیں، آفیسرز بھی مارے جا رہے ہیں، فوجی بھی مارے جا رہے ہیں۔ کمانڈر کی ناظرین خبر یہ ہے کہ کمانڈر آف دا گیواتی برگیڈ was killed by anti-tank missiles during incursion into زیتون، کہ جب وہ داخل ہو رہا تھا کمانڈر اپنی ایک بٹالین کے ساتھ، تو پھر اس کو جو ہے وہ وہاں پر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ destroyed a troop carrier with شہواز device south of زیتون۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زیتون سے اوپر آپ غزہ سٹی کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کا جو اطراف ایک طرف صلاح اسٹریٹ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کوسٹ لائن والی سائڈ آ جاتی ہے، نیچے یہ سینٹر کا علاقہ آ جاتا ہے، تو یہ سارا اس کا نیبرہڈ ہے۔ تو نیبرہڈ میں بھی مطلب پوری طرح سے لڑائی جاری ہے، زیتون کے مطلب ادھر ادھر تمام اطراف میں جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ سو ایک ٹروپ کیریئر کو جس میں 20 سے 25 فوجی موجود تھے، ان کو شہواز ڈیوائس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ our combat units are engaged in ferric clashes with enemy forces penetrating the الزیتون۔ اب اس میں بھی وہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ مزید فورسز اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو زیتون میں لڑ رہے ہیں وہ تو وہی ہیں، ان کے لیے تازہ دم دستے نہیں ہیں کہ بھائی یہ لڑ رہے ہیں تو یہ یار کیا پتا وہ تین دنوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، مطلب بغیر سوئے لڑ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اب وہ ٹنل سسٹم ہے، وہ تازہ دم دستے کہاں سے آتے ہیں، کیا معاملہ ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ تین دنوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں تو پیچھے تازہ دم دستے آ رہے ہیں، نئی گاڑیاں، نئے ٹینکس آ رہے ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین سنائپر کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وی سنائپڈ این آفیسر ود غول رائفل۔
پیچھے ایک کمانڈر مارا گیا اور اب یہاں پر ایک سنائپر نے ایک آفیسرز کو مارا ہے. یہ سارے زیتون کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ we bombed with barrage of regular 60 mm mortar shells gathering of occupation soldiers and vehicles in the vicinity of دولت جنکشن زیتون نیبرہڈ. تو وہاں پر ان کی ایک گیدرنگ پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بمباری کی ہے. تو یہ ناظرین جنگ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی ہے, بہت قربانیاں دی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں فلسطین کے عوام نے دی ہیں. جس طرح سے بچے شہید ہو گئے, عورتیں ہو گئی, مرد ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, مطلب ایسے بھی بوڑھے دیکھے گئے ہیں ناظرین کہ ان کی پوری فیملی, ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے, یعنی 3 اس کی جنریشن ساری کی ساری شہید ہو گئی اور وہ اکیلا بابا بچا ہے. ٹھیک ہے, 80 سالہ 85 سالہ اکیلا بابا بچ گئے, ساری کی ساری جنریشن اس کی شہید ہو گئی ہے. ایسے بھی واقعات وہاں پر ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ سب سے چھوٹا بچہ بچ گیا ہے, سب سے چھوٹا, اور اس کی پچھلی جو ساری جنریشن ہے 3 جنریشنز وہ ساری شہید ہو گئی اور اب وہ لاوارث بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس کی ساری فیملی چلی گئی اور وہ لاوارث بیٹھا ہوا. دیکھیں نا یہ ہوا کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے, کچھ رہتے ہیں جناب نارتھ میں, کچھ رہتے ہیں ساؤتھ میں. اب نارتھ میں چونکہ ایویکویشن ہوئی تو نارتھ والے وہاں سے ایویکویٹ کر کے, مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے وہ نارتھ سے ایویکویٹ کر کے ساؤتھ میں آ گئی. ساؤتھ میں آ کر اس نے کہاں پر اس نے رہائش اختیار کی؟ اپنے رشتہ داروں کے ہاں نا, اپنی فیملی کے ہاں, کہ کچھ ادھر نارتھ میں. کون سا یہ بڑا علاقہ ہے, مطلب 41 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے. تو وہ مطلب ساری فیملی اکٹھی ہوگی جو کہ پہلے اکٹھی نہیں تھی. کوئی 20-30 ادھر رہتے تھے, کوئی 20-30 سینٹر میں, کچھ 20-30 جو ہے وہ ساؤتھ میں. تو جب یہ ساری ایویکویشن ہوئی تو وہ ساؤتھ میں آ کر اکٹھے ہو گئے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایک فیملی کو سمجھانے کے لیے. یہ دراصل وہاں پر ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں. یہ جو ساری کی ساری فیملیز شہید ہوئی ہیں نا, اس کے پیچھے یہ بنیادی وجہ ہے. تو وہ جناب سارے ایویکویٹ کر کے جب ساؤتھ میں آئے تو اپنے رشتہ داروں, اپنی فیملی کے ہاں پناہ لی, تو ساری فیملی اکٹھی ہو گئی. اب وہ ساری جب فیملی اکٹھی ہوئی تو کسی کے 40 ممبر بنے, کسی کے 50 بنے, کسی کے 70 بنے, کسی کے 80 بنے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری فیملی کہاں مقیم ہو گئی؟ ایک بلڈنگ کے اندر. اب اس ایک بلڈنگ کے اندر اب دیکھیں نارتھ کے بعد انہوں نے ساؤتھ میں بمباری کرنا شروع کر دی بے شرموں نے کہ جی اب حماس ساؤتھ میں ہے. تو اب وہ ساری فیملی 80 کے 80 افراد ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پر آ کر بم گرا ہے اور وہ بلڈنگ زمین بوس ہو گئی ہے. اب آپ اس ظلم کا اندازہ لگائیے, وہ 70 یا 80 کے 80 جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہے وہ بلڈنگ, اور پیچھے کوئی نہیں بچا ہے, اور ان کو پھر نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی جب پیچھے کوئی بچا ہی نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس بلڈنگ کے اندر کون تھا, کیا ہوا. اچھا, پھر ایسے بھی ناظرین واقعات ہوئے ہیں کہ ایک بندہ بچ گیا ہے, اور وہ ایک بندہ بچا کیسے کہ کوئی ایک فرد باہر گیا ہوا ہے کھانا لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب وہ واپس آیا ہے تو پتہ چلا جی وہ تو وہاں پر بلڈنگ ہے نہیں, وہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یا کوئی ایک فرد جو ہاسپٹل گیا ہوا تھا کسی دوسرے کا پتہ کرنے کے لیے, جب وہ واپس آیا تو اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ تو ساری کی ساری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی, اس کی تمام جنریشنز, پوری کی پوری جنریشن وہاں پر شہید ہو گئی. تو مطلب اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات وہاں پر پیش. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ جو ایک بندہ بچا ہے اس کی کیا زندگی ہوگی, یا وہ اس پر کوئی غم کی ایک حد ہوتی ہے نا کہ یار ہمارے معاشرے میں غم کی حد ہے کہ اچھا یار اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, یار یہ دیکھو یہ سب سے بڑا غم ہے کہ جوان اولاد فوت ہو گیا. ایسے ہی ہے نا کہ کوئی دوسرا غم ہے کہ یار یہ کام ہو گیا, یہ تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا غم ہے. تو غم کی بھی ایک کوئی حد ہوتی ہے, لیکن وہاں پر کیا غم کی حد ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگیوں میں یہ تصور بھی کیا ہے کہ تمہاری فیملی کے 70 کے 70 80 کے 80 جو بندے ہیں, پوری فیملی ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ شہید ہو جائیں, اور لمحہ بھر پہلے آپ ان سے مل کر نکلے ہوں کھانا لینے کے لیے, اور جب کھانا لے کر واپس آئیں تو وہاں پر کچھ بھی نہ ہو. اور ایسے بھی ناظرین واقعات ہوئے ہیں کہ کہیں پیچھے بہن اور اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک جوان بیٹا باہر گیا ہے روٹیاں لینے کے لیے اور اس کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے, اور ان روٹیوں پر خون کے لگے ہوئے دھبے گھر واپس آئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے, ایک اس کا بیٹا ہے. بیٹا گیا ہے باہر روٹیاں لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے, اور وہاں پر شہید ہو گیا ہے,
اور اس کے خون کے لگے ہوئے دھبے ان روٹیوں پر وہ واپس آئے ہیں۔ تو اس طرح کے ظلم بھی کیے گئے ہیں، مطلب کوئی ظلم کی حد ہوتی ہے لیکن وہاں پر کوئی حد نہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ this is only 10 to 15%۔ یہ جو ظلم ہمارے سامنے آیا یہ صرف 10 سے 15% ہے۔ ابھی اصل ظلم، اصل جب مقتل گاہ کا دروازہ کھلے گا، جب میڈیا اندر جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل ظلم وہاں پر کیا ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ان حالات میں فلسطینی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان حالات میں حماس لڑ رہی ہے، ان حالات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ان حالات میں ہم اپنے محلات میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، 500 ارب کا ایک سٹی بنا رہے ہیں۔ اب ناظرین جو باقی دیگر حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں انہوں نے 16 میگا لیول کے حملے کیے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب 16 میگا لیول کے حملے وہ بتا رہے ہیں، باقی تو پھر چھوٹے موٹے ہوئے ہی ہیں۔ ڈیٹونیٹڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ان ٹروپ کیریئر ان دا سینٹر آف خان یونس۔ اب یہ ہم ساؤتھ میں چلے گئے، وہ زیتون نارتھ کا علاقہ ہے۔ پھر وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ود گائیڈڈ میزائل ٹو اسرائیلی سولجرز ایسٹرن سیمیٹری ان جبالیہ۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں ناظرین بومبڈ بیراج آف ریگولر 60 mm mortar shells on positions of enemy soldiers in Abu Absal gate east of Khan Yunus۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ فرق clashes were waged by our fightings with enemy soldiers and their military vehicles using machine guns and appropriate weapons on the front lines of advance in the city of Khan Yunus۔ بڑے جو نارتھ میں ناظرین، نارتھ میں سب سے بڑی لڑائی اس وقت چل رہی ہے زیتون میں، اور ساؤتھ میں ڈیفینیٹلی جو خان یونس ہے سٹی، اس کے اطراف میں بڑی لڑائی چل رہی ہے، جس میں تمام اطراف میں مزاحمتی تحریک جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے، کہیں پر مشین گنز استعمال کر رہی ہے، کہیں پر RPG، کہیں پر بمباری کر رہی ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ان کمپلیکس آپریشن، یعنی بہت ہی مشکل ترین آپریشن تھا، ان دا ابسان کبیرہ ایریا our fighters targeted Israeli bulldozers with lighting type stock devices۔ انہوں نے جناب بلڈوزرز کو اڑایا ہے ود لائٹنگ ٹائپ جو ان کی ڈیوائسز ہیں، کیونکہ مزاحمتی تحریک جو ہے نا یہ جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں ان میں بہت ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے۔ پھر ناظرین غزہ سے آخری حملہ اور پھر 2-3 ہیڈ لائنز آپ کو جو ویسٹ بینک ہے وہاں سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ القدس بتا رہی ہے the resistance fighters targeted Merkava tanks with tandem shells then stormed the tanks and eliminated its personnel from zero range۔ کہ پہلے اس ٹینک پر شیل فائر کیا، دین پھر کیا ہوا کہ مزاحمتی تحریک کا فائٹر اس ٹینک کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کا وہ ڈھکن کھول کے جو بھی ہے پھر وہاں سے اس پرسونل کو مارا کہ کہیں وہ پرسونل اندر زندہ نہ رہ جائے۔ تو یہ اس لیول کی لڑائی وہاں پر لڑی جا رہی ہے، اور مطلب یہ جتنی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی یہ پورے حملے نہیں ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کتنے ٹینک، کتنی گاڑیاں، کتنے فوجی آفیسر، کیا کمانڈر، کیا کس طرح سے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ تو اتنی ہلاکتیں اسرائیل کو اپنے پورا جب سے اسرائیل بنا ہے کسی جنگ میں اتنی نہیں فیس کرنا پڑی ہیں۔ اب ناظرین آپ کو ویسٹ بینک سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ویسٹ بینک میں ایک مسلح، اس میں تبدیلی کیا آئی، اس جنگ کے بعد تبدیلی یہ آئی ہے کہ مسلح جدوجہد شروع ہو گئی ہے۔ حماس وہاں پر دوبارہ سے منظم ہوگی۔ حماس ویسٹ بینک میں نہیں تھی، حماس غزہ میں ہے، ویسٹ بینک میں فتح ہے، فتح ایک الگ تنظیم ہے۔ تو اب حماس وہاں پر منظم ہو گئی ہے، اور اس حماس نے بہت بڑی تعداد میں تھاؤزنڈز میں جو فلسطینی نوجوان ہیں ان کو ساتھ ملا لیا ہے، جو ہتھیار اٹھا کر منظم جدوجہد انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اب ناظرین 2-3 بڑے حملے کی تفصیلات وہاں سے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے صرف رکھ دیتے ہیں۔ الاقصی بریگیڈ یہ بتا رہی ہے our fighters were able to target the کرمیزی تزور settlement with machine guns۔ کیونکہ وہاں پر مطلب بے تحاشا ان کی جیوز کی سیٹلمنٹس ہے نا، تو وہ بتا رہے کہ ہم نے وہاں پر جا کر مشین گنز کے ساتھ حملہ کیا۔ تو یہ ان کا یہ خیال تھا کہ غزہ میں 5-10-15 دنوں میں سمیٹ کر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب تو وہ مطلب ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، تو معاملات اس لیے ان سے ناقابل جو ہے وہ کنٹرول ہو چکے ہیں۔ پھر تلکرام بریگیڈ بتا رہی ہے تلکرام سٹی وی ٹارگیٹڈ فوڈ فورس ود گھایت 5 ڈیوائسز ایٹ دا گیٹ آف دیر الغصون ایریا۔ تو یہ مختلف بریگیڈز آپ دیکھیں نا کہ منظم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شہر میں ہر علاقے میں ایک نئی بریگیڈ بن چکی ہے۔ پھر جینن بریگیڈ کیا کہہ رہی ہے our fighters are engaged in violent clashes with occupation forces storming the وادی برکین ایریا۔
تو مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں ان کی جو بریگیڈز ہیں وہ منظم ہیں اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہیں. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں, تجزیہ بھی پیش کیا, آپ کے سامنے خبریں بھی رکھے ہیں اور باریک سے باریک صورتحال آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دی, اللہ حافظ.